अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस जहांसेब। ये सन 1939 की बात है। पाकिस्तान बनने में अभी 8 साल बाकी हैं। भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर के पास एक गांव जाती उमरा में 6 गरीब भाई एक लोहार की भट्टी पर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। वैसे तो ये 7 भाई हैं, लेकिन ये अपने एक भाई को मेहनत मजदूरी के बजाय तालीम दिलवाना चाहते थे। अचानक उनका भट्टी के हिंदू मालिक से किसी बात पर झगड़ा हो गया और बात हाथापाई तक पहुंच गई। सब भाइयों ने नौकरी छोड़ दी और फिर अपना काम करने का सोचा। बाऊजी कहलाने वाले बड़े भाई ने चंद 100 रुपए उधार लिए किसी से मांग कर और एक छोटी सी भट्टी खरीद ली। वो भट्टी शायद लोहे से ज्यादा उनके हौसले पर खड़ी थी और फिर उन्होंने कई माह की शदीद मेहनत के बाद अपना कारोबार खड़ा कर लिया। ये 7 भाई जाती उमरा गांव के एक मियां मोहम्मद बख्श के बेटे थे और एक बेटे का नाम मियां मोहम्मद शरीफ था। ये वही बेटा था जिसे ये मजदूरी के बजाय आला तालीम दिलवाना चाहते थे, लेकिन अब वो भी अपने कारोबार में शरीक हो गया। अब 7 भाई थे, 14 हाथ और एक ही मकसद कि अपना कारोबार खड़ा करना है। दिन रात की तमीज खत्म हो गई। मियां मोहम्मद शरीफ भी अब किताब के साथ कारोबार में शरीक हो चुके थे। शायद वक्त ने उनके ख्वाब वक्ती तौर पे छीन लिए थे, मगर उन्हें मालूम हो चुका था कि उन्हें जिंदगी में करना क्या है। फिर तारीख ने एक और मोड़ लिया और पाकिस्तान बनने से पहले ही ये खानदान लाहौर आ गया। हिजरत सिर्फ जगह की ही नहीं, ख्वाबों की भी हुई थी। यहाँ उन्होंने फिर से सिफर से आगाज किया, मगर इस बार तजुर्बा उनके साथ था और फिर इसी लाहौर की मट्टी में वो बच्चे पैदा हुए जिनके नाम बाद में तारीख ने बार बार दोहराए। इन भाइयों के नाम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अब्बास शरीफ रखे गए। मियां मोहम्मद शरीफ एक मेहनती और ईमानदार शख्सियत थे, लेकिन उनके बेटों ने आगे चलकर पाकिस्तान में जिस तरीके से नाम बनाया, उसने उनसे मोहब्बत करने वाले और शदीद नफरत करने वाले दोनों ही पैदा किए। मियां मोहम्मद शरीफ ने अपने बच्चों को वो नसीहत की जो आगे चलकर उनके बहुत काम आई, और वो नसीहत थी इत्तफाक, यानी आपस में इत्तफाक और मोहब्बत से रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी एक दूसरे का साथ ना छोड़ना। और यही इत्तफाक इस खानदान की कामयाबी की जमानत बन गया। वक्त को पहिए लग गए, दिन महीनों और महीने साल में तब्दील होने लगे और फिर इनके पास इतना सरमाया जमा हो गया और उन्होंने इत्तफाक फाउंड्री के नाम से अपने कारोबार की बुनियाद रखी और आगे चलकर ये इत्तफाक ग्रुप में तब्दील हो गया, जिसमें स्टील के अलावा शुगर मिल, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग से मुतालिक शोबे भी शामिल थे। बस फिर इस खानदान की किस्मत खुल गई। ये रोज बरोज तरक्की करते गए और अमीर तरीन खानदानों में शुमार होने लगे। कहा जाता है कि 25 दिसंबर 1949 को पैदा होने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक लापरवाह और खलंडरे इंसान थे, जिनको कारोबार में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, जबकि बाकी 2 बेटे कारोबार के असरार और रुमूस को बेहतर समझने लगे। मियां मोहम्मद शरीफ नवाज शरीफ के मुस्तकबिल को लेकर बहुत परेशान थे। बेटे को गाड़ी में घूमना और खेल तमाशे पसंद थे। उस दौरान नवाज शरीफ को क्रिकेट और पहलवानी का जुनून पैदा हो गया और वो दोनों में अपनी किस्मत आजमाने लगे। उनके पास इन दोनों चीजों को देने के लिए पैसा और वक्त दोनों ही मौजूद था, लेकिन नवाज शरीफ का एक मसला था। वो हर बॉल पर छक्के चौके और हर पहलवान को पहले ही वार में चित करना चाहते थे। उन्हें शिकस्त का लफ्ज पसंद नहीं था, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये बात कम लोगों को ही मालूम होगी कि मियां नवाज शरीफ की अहलिया मोहतरमा कुलसूम नवाज का ताल्लुक भी पहलवानों के खानदान से था। जी हाँ, वो बड़े सगीर के मशहूर पहलवान गामा पहलवान की नवासी थीं। सादा और बुर्दबार कुलसूम नवाज मियां मोहम्मद शरीफ को अपने बेटे के लिए पसंद आ गई और मियां नवाज शरीफ ने उन्हें पहली नजर में पसंद कर लिया और यूं दोनों का रिश्ता तय हो गया और अप्रैल 1971 को दोनों रिश्ता-ए-अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अभी इस खानदान के लिए इश्क के इम्तहान और भी थे। सिर्फ चंद माह बाद पाकिस्तान टूट गया और मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो गया। पाकिस्तान के सड़कों, बाजारों और घरों में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो किसी बड़े सानहे के बाद छा जाती है और अक्सर किसी और बड़े तूफान का पेश खैमा होती है।
اس وقت ذوالفقار علی بھٹو پاکستان میں آ چکے تھے اور وہ پاکستان میں سخت قسم کی اصلاحات کر رہے تھے، لیکن 1972 میں انہوں نے جو فیصلہ کیا اس کے اثرات آج بھی پاکستان پر کسی نہ کسی طرح موجود ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں تمام ہیوی انڈسٹریز کو قومیانے یعنی نیشنلائز کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے نے پورے پاکستان میں آگ لگا دی۔ کل تک جو ارب پتی تھے وہ ایک رات میں ککھ پتی ہو گئے۔ آنے واحد میں لوگوں کے کاروبار ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ فیکٹریوں کی چمنیوں سے اب دھواں نہیں، خوف اٹھنے لگا۔ کل تک جو صنعت کار تھے جن کے کارخانے دن رات چلتے تھے وہ ایک رات میں بے اختیار ہو گئے۔ فیکٹریاں اور کارخانے وہ وہیں کے وہیں تھے، بس اختیار ہاتھ سے پھسل چکا تھا، اور انہی خاندانوں میں شریف خاندان بھی شامل تھا۔ اس خاندان کا تمام کاروبار ریاست کے پاس چلا گیا اور یہیں سے میاں محمد شریف اور ان کے تینوں بیٹے ذوالفقار علی بھٹو کے بدترین مخالف بن گئے۔ نوجوان میاں نواز شریف نے کھل کر ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بولنا شروع کیا۔ وہ تاجروں اور صنعت کاروں کے اجلاسوں اور سیمینارز میں کھل کر تنقید کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو خود بھی ایک کرشماتی شخصیت تھے اور وہ اس وقت کے مقبول ترین لیڈر بھی تھے۔ ان کے چاہنے والے کروڑوں میں تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ایسے وقت میں اقتدار سنبھالا جب پاکستان دو لخت ہو چکا ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ انتہائی کمزور تھی، ملک بحران کا شکار تھا۔ پاکستان کے کئی ہزار فوجی بھارت کی قید میں تھے اور مغربی پاکستان کو متحد کرنے کے لیے کوئی متفقہ آئین موجود نہیں تھا۔ اس دوران بھٹو نے اندرا گاندھی کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا اور جولائی 1972 میں ہوئے تاریخی شملہ معاہدے کے تحت وہ نہ صرف پاکستان کے قیدی واپس لانے میں کامیاب ہوئے بلکہ 5000 کلومیٹر کا علاقہ بھی مذاکرات کی میز پر بھارت سے واپس لیا۔ پھر 1973 کا آئین اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا آغاز بھٹو کے وہ کارنامے تھے جنہوں نے بھٹو کی مقبولیت میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا۔ میاں محمد شریف اور میاں نواز شریف بھٹو کے خلاف بات تو کیا کرتے تھے، لیکن کسی بڑے پلیٹ فارم کے بغیر تحریک چلانا ناممکن تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ زیادہ عقل مندی اور کم عقلی دونوں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ حد سے زیادہ مقبولیت، سیاسی کامیابیاں اور خود پرستی کے زوم نے بھٹو کی خود اعتمادی میں ضرورت سے زیادہ اضافہ کر دیا تھا۔ اب انہیں ایسا آرمی چیف چاہیے تھا جو ان کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے۔ ان کا نظر انتخاب جنرل ضیاء الحق پر ٹھہرا، جو اس وقت اپنی عاجزی اور انکساری کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ وہ بھٹو سے بھی انتہائی عاجزی سے ملا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ زیادہ عقل مندی اور کم عقلی دونوں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ بھٹو نے بھی یہی غلطی کی اور جنرل ضیاء الحق کو 7 سینئر جرنیلوں کو سپر سیڈ کر کے آرمی چیف مقرر کر دیا۔ ابتدا میں تو سب ٹھیک رہا، لیکن پھر وہ ہو گیا جس کے اثرات آج بھی پاکستان کسی نہ کسی طرح فیس کر رہا ہے۔ 1977 کا الیکشن ہوا اور اپوزیشن جماعتوں نے بھٹو کی حکومت پر بدترین دھاندلی کے الزامات عائد کیے اور پورے ملک میں ایک تحریک شروع ہو گئی۔ ملک گیر مظاہرے اور حکومت کا کریک ڈاؤن، یہ وہ مناظر ہیں جو بومرز سے لے کر جین زی تک تمام نسلوں نے مختلف ادوار میں دیکھے ہیں۔ حالات قابو سے باہر ہو گئے اور تاریخ نے ایسا پلٹا کھایا کہ مورخ بھی دنگ رہ گیا۔ وہی عجز و انکساری کے پیکر جنرل ضیاء الحق جو بھٹو کے پسندیدہ ہوا کرتے تھے، انہوں نے ملک میں مارشل لاء لگا دیا اور بھٹو حکومت ختم کر دی۔ جنرل ضیاء نے 90 دن میں الیکشن کروانے کا وعدہ کیا جو ان کی وفات تک وفا نہ ہوا۔ بھٹو پر قتل کا مقدمہ چلایا اور 4 اپریل 1979 کو انہیں راولپنڈی میں پھانسی دے دی گئی۔ جنرل ضیاء الحق پاکستان کے طاقتور ترین صدر بن گئے۔ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی پنجاب طاقت کا مرکز تھا اور بھٹو کا عروج بھی پنجاب کے دل لاہور سے ہی ہوا تھا۔ ضیاء الحق کو وہاں ایک ایسا شخص چاہیے تھا جو مکمل وفادار، سخت گیر اور سیاسی طور پہ بے رحم ہو۔
اس مقصد کے لیے ان کی نظر جنرل غلام جیلانی پر آ کر رکی اور انہیں گورنر پنجاب لگا دیا گیا۔ جنرل جیلانی جنرل ضیاء کے انتہائی وفادار ثابت ہوئے۔ ہر سینئر جنرل کی طرح جنرل جیلانی بھی پاکستان کے روایتی سیاستدانوں کو پاکستان کے تمام مسائل کا ذمہ دار سمجھتے تھے اور وہ اربن پنجاب سے نئے چہروں کی تلاش میں تھے۔ اس دوران ان کی ملاقات میاں محمد شریف سے ہوئی۔ میاں محمد شریف اینٹی بھٹو ہونے کی وجہ سے ان کی نظروں میں آ گئے اور دونوں کے درمیان گہری دوستی ہو گئی۔ اس دوران میاں محمد شریف نے میاں نواز شریف کی ملاقات جنرل جیلانی سے کروائی اور جنرل جیلانی نے نواز شریف کے اندر چھپے سیاستدان کو پہچان لیا۔ وہ میاں نواز شریف کو اکثر اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے اور یوں جنرل جیلانی میاں نواز شریف کے مینٹور بن گئے۔ یہ ایک طرح سے نواز شریف کی سیاسی تربیت کا آغاز تھا۔ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف سائے کی طرح جنرل جیلانی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ جنرل جیلانی کے قریبی ساتھی اور میاں نواز شریف کے انتہائی قریبی سابق ساتھی میاں زاہد سرفراز نواز شریف سے اپنی پہلی ملاقات کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جنرل جیلانی سے ایک ضروری کام کے سلسلے میں ملنا چاہتا تھا۔ جیلانی نے صبح 8 بجے مجھے فون کیا کہ میاں صاحب آ جائیں، میرے ساتھ آ کے ناشتہ کریں۔ تو میں نے کہا کہ میں ابھی سویا ہوا اٹھا ہوں، منہ بھی نہیں دھویا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ہی آ جاؤ۔ میں سلیپر میں ہی چلا گیا۔ ہم لوگ لون میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا کھاؤ گے؟ میں نے کہا کہ انڈا پراٹھا منگوا لیں۔ انہوں نے کہا کہ انار کا جوس پی لیں، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ لیکن میں نے منع کر دیا کہ نہیں، مجھے شوگر ہے، میں نے جوس نہیں پینا۔ انہوں نے بیرے کو ناشتہ لانے کو کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کو پھر جوش اٹھا کہ میاں صاحب میرے کہنے پہ ایک دفعہ جوس پی کر تو دیکھیں۔ میں نے کہا منگوا لیں۔ جیلانی صاحب نے ایک لڑکے کو آواز دی جو سفید شلوار کرتے میں وہاں پھر رہا تھا۔ انہوں نے آواز دی کہ نواز۔ وہ بھاگتا ہوا آیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ جاؤ بیرے کو کہو کہ میاں صاحب کے لیے بھی انار کا جوس لے آئے۔ جس پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جنرل جیلانی کہنے لگے کہ یہ اتفاق فاؤنڈری والے میاں شریف کا بیٹا نواز شریف ہے۔ میاں زاہد کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت پہلی دفعہ نواز شریف کو دیکھا۔ ایک لڑکا سامنے پھر رہا تھا سفید کرتے سلوار میں، تو جیلانی خان نے اس کو آواز دی نواز۔ وہ بھاگتا ہوا آیا تو اس کو کہا یار نواز، جا کے اس کو بیرے کہو کہ میاں صاحب کے لیے بھی جوس لے آئے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے کا آپ نہیں جانتے؟ میں نے کہا میں تو نہیں جانتا، یہ نواز شریف ہے، یہ اتفاق فاؤنڈری والے جو شریف میاں شریف کا بیٹا ہے۔ اچھا، دیٹس when I saw him for the first time۔ یوں جنرل جیلانی کی سرپرستی میں وہ جنرل ضیاء کی نظروں میں آ گئے اور 1981 میں 32 سال کی عمر میں پنجاب کے وزیر خزانہ بن گئے۔ اس دوران پھر میاں نواز شریف نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ جنرل ضیاء الحق کے قریب ہوتے گئے۔ وہ جنرل ضیاء الحق کو اپنا روحانی والد کہا کرتے تھے اور جنرل ضیاء بھی انہیں اپنا بیٹا ہی کہا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کو ان سے اتنی محبت تھی کہ وہ نواز شریف کو اپنی عمر لگنے کی دعا بھی دیا کرتے تھے۔ خیر، 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں نواز شریف کامیاب ہو گئے اور وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے۔ میاں زاہد سرفراز نواز شریف کے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی کہانی یوں بیان کرتے ہیں۔ ان کے مطابق غلام جیلانی نے مجھے فون کر کے لاہور بلایا اور جب میں ان سے ملا تو انہوں نے کہا کہ ملک العیار وزیر اعلیٰ کی سیٹ کے لیے بطور امیدوار سامنے آ گیا ہے اور وہ جیت بھی جائے گا۔ میاں زاہد سرفراز نے کہا کہ مارشل لاء کا دور تھا۔ غلام جیلانی نے کہا کہ ہماری فوجی حکومت ہے، اگر وہ بن گیا تو وہ پرانا سیاستدان ہے، ہمیں تنگ کرے گا۔ میرے خیال میں اگر نواز شریف کو بنا دیا جائے تو یہ ایک گڈا ہے، اس کی موم کی ناک ہے، جدھر چاہیں گے موڑ لیں گے، یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میاں زاہد سرفراز بتاتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں سیاسی آدمی ہوں، میں تو العیار کی عزت بھی کرتا ہوں، وزیر اعلیٰ تو بننا بھی اسی کو چاہیے، لیکن وہ سیاسی آدمی ہیں، آپ کو ضرور تنگ کرے گا، تو بنا لیں اگر آپ نواز شریف کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ نواز شریف کو بنا دیا جائے، یہ گڈا ہے، موم کی ناک ہے، جس کو چاہیں جس دیر چاہیں۔ میں نے کہا جی میں تو سیاسی آدمی ہوں، میں تو العیار کی عزت بھی کرتا ہوں، تو آپ کو تنگ تو کرے گا، تو پھر بنا لیں اگر نواز شریف کو بنانا چاہتے ہیں۔ پھر جنرل جیلانی نے ضیاء الحق کو فون کر کے رپورٹ دے دی کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس طرح میاں نواز شریف کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا گیا اور یوں نواز شریف جنرل جیلانی کے
قریبی ساتھی سے ایک مرکزی سیاستدان بن گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس دوران نواز شریف کی رنگین مزاجی اور کرکٹ سے محبت کے بہت سے قصے بھی مشہور ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کو ایک گلوکارہ بہت پسند تھیں، وہ اکثر ان کے گانے سننے کی فرمائش کرتے، اور ایک مشہور امریکی صحافی کیم بارکر نے بھی اپنی کتاب اور انٹرویوز میں میاں نواز شریف سے متعلق انکشافات میں بتایا کہ کس طرح نواز شریف نے کیم بارکر کو موبائل فون تحفے میں دینے کے بدلے ان سے دوستی کرنے کی پیشکش کی تھی۔ He wanted to buy me a phone. I thought he was joking. He wanted to buy me a phone so that we could talk without the ISI listening to us. And so at this last conversation, he basically asked my translator to leave. I didn't even need a translator, but I sort of felt like I wanted somebody in the room. Yeah. And he said, you know, he basically offered me the iPhone. I said no. And then he said, I know I'm not as tall as you want. I'm not as fit as you want. I'm fat and I'm old, but I'd still like to be your friend. نواز شریف کو کرکٹ کا بھی بہت شوق تھا، دوسروں کا تو معلوم نہیں، لیکن نواز شریف خود کو بہت بڑا کھلاڑی سمجھتے تھے۔ عمران خان ان پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ لاہور جم خانہ میں کرکٹ کے دوران امپائرز کو ساتھ ملا کر کئی باریاں لے لیا کرتے تھے۔ عمران خان نے اپنی کتاب پاکستان اے پرسنل ہسٹری میں ایک مزیدار قصہ بھی بیان کیا ہے کہ ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے پر تھی اور ایک وارم اپ میچ کھیلا جانا تھا۔ میچ شروع ہونے سے چند لمحے پہلے کرکٹ بورڈ کے سیکریٹری نے آ کر بتایا کہ اس روز پنجاب کے وزیر اعلیٰ نواز شریف ٹیم کی قیادت کریں گے۔ عمران خان نے ابتدا میں سمجھا کہ شاید وہ خود نہیں کھیلیں گے، مگر انہیں شدید حیرت اس وقت ہوئی جب نواز شریف مکمل کرکٹ یونیفارم حتیٰ کہ ہیلمٹ پہنے ویو رچرڈز کے ساتھ ٹاس کے لیے میدان میں آ گئے۔ نواز شریف نہ صرف اوپننگ کرنے پر اصرار کر رہے تھے بلکہ اس وقت بھی وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھے جب مدثر نظر مکمل حفاظتی سامان کے ساتھ بیٹنگ کے لیے تیار کھڑے تھے۔ عمران خان ویسٹ انڈیز کے خوفناک بولرز سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں کوئی تیز گیند نواز شریف کو ان کے اوور کانفیڈنس سمیت زخمی نہ کر دے، اس لیے انہوں نے پوچھا کہ کیا ایمبولینس کا انتظام موجود ہے۔ 4 اکتوبر 1987 کو کھیلے گئے اس میچ میں نواز شریف پوری تیاری کے ساتھ بیٹنگ کے لیے آئے، مگر 5 باؤنسرز کے بعد چھٹی گیند ان کے سٹمپس لے اڑی۔ 80 کی دہائی میں رفتہ رفتہ نواز شریف اور عمران خان اپنے اپنے کریئر میں عروج پاتے گئے۔ 1982 میں عمران خان پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بن چکے تھے، جبکہ اس سے ایک سال پہلے پنجاب کے وزیر خزانہ بننے والے نواز شریف 1985 میں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ مگر سیاست کے دوران بھی نواز شریف کا کرکٹ کا شوق قائم رہا، اور یہی شوق نواز شریف اور عمران خان کے لو ہیٹ ریلیشن کی صورت میں بھی قائم رہا۔ اس پورے تعلق کی تفصیل آپ میری اس ڈاکیومنٹری ہو از عمران خان میں دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال نواز شریف نے پنجاب کی سیاست پر مکمل غلبہ حاصل کر لیا تھا، اور یہاں انٹری ہوتی ہے ایک ایسی شخصیت کی جو طاقتور حلقوں کو خوش رکھنے میں نواز شریف سے 2 ہاتھ آگے ثابت ہوئے۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہیں مسلسل 35 سال اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا یا ونڈر بوائے کہنے کا اعزاز حاصل ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں نواز شریف کے چھوٹے بھائی شہباز شریف کی۔ میاں شہباز شریف نے 1985 میں چیمبر آف کامرس کے صدر کی حیثیت سے سیاست شروع کی اور 1988 میں رکن پنجاب اسمبلی بن گئے۔ پھر اچانک جنرل ضیاء الحق کی نواز شریف کے حق میں کی گئی دعا قبول ہو گئی۔ شاید نواز شریف کو واقعی جنرل ضیاء الحق کی عمر لگ گئی تھی۔ اس دوران ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو وطن واپس آ چکی تھی اور لاہور میں ان کا فقید المثال استقبال ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے واپس آئی تھی، لیکن ان کی مقبولیت نے اسٹیبلشمنٹ کو پریشان کر دیا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک متبادل سیاسی جماعت کی ضرورت تھی۔ اس مقصد کے لیے ISI کو استعمال کیا گیا اور IJI کے نام سے ایک نئی سیاسی جماعت کھڑی کی گئی۔ اب طاقتور حلقوں کے لاڈلے میاں محمد نواز شریف اس جماعت کا حصہ نہ ہوتے، یہ کیسے ممکن تھا؟ تو کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کو اس مقصد کے لیے 35 لاکھ کی رقم دی گئی، جو موجودہ دور میں تقریباً
15 करोड़ रुपए बनते हैं। मुस्लिम लीग नून इसे तस्लीम नहीं करती, लेकिन ये तमाम हकाइक असगर खान केस में मौजूद हैं और तमाम बातें रिकॉर्ड पर हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल मिर्जा असलम बेग और साबिक DGISI जनरल असद दुरानी इस मुबैना प्रोजेक्ट के रूहें रवां थे। बहरहाल इन डिटेल्स के मंजर आम पर आने के बाद और उस वक्त के वजीर आजम मियाँ मोहम्मद खान जुनेजो के जनरल ज़ियाउल हक से इख्तिलाफात के बाद मियाँ नवाज शरीफ की मंजिल अब वजारत उज़्मा थी। वो IGI के सरबरा बने और फिर 1990 के इंतखाबात के बाद पहली मरतबा वो वजीर आजम बन गए। शरीफ खानदान अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी खानदान बन चुका था और यहाँ से सियासत की बदतरीन म्यूजिकल चेयर का आगाज हो गया। मियाँ नवाज शरीफ को वजीर आजम बनकर अपने इख्तियारात का पता चला, लेकिन उन्हें इस बात का रंज था कि सदर गुलाम इसाक इख्तियारात के लिहाज से उनसे ज्यादा ताकतवर हैं। सबसे बड़ा इख्तियार आइन का आर्टिकल 58(2)B था, जिसके तहत सदर किसी भी वक्त एक ऑर्डर के जरिए असेंबलियां तहलील करके वजीर आजम को सीधा घर भेज सकता था। लेकिन कशीदगी उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई जब 8 जनवरी को आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की पुरस्रार वफात के बाद सदर गुलाम इसाक खान ने अपनी मर्जी से जनरल अब्दुल वहीद काकड़, जो उस वक्त कोर कमांडर क्वेटा थे, उनको आर्मी चीफ तैनात कर दिया था। इसके अलावा नवाज शरीफ की जानिब से 8वीं तरमीम के खात्मे और सदर मुमलिकत के इख्तियार कम करने के मौक़िफ़ ने भी दोनों के दरमियान कशीदगी को हवा दी थी। सरकारी मौक़िफ़ के मुताबिक 8 जनवरी 1993 को जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, मगर जिन हालात में जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की मौत हुई वो इंतहाई पुरस्रार और हंगामा खेज थे। एक फौजी जो आर्मी चीफ भी हो, उसे अचानक दिल का दौरा पड़ना समझ से बाहर है। लेकिन मौत तो फिर मौत है, वो किसी भी वक्त किसी को भी आ सकती है। खैर वही हुआ जिसका डर था। गुलाम इसाक खान ने असेंबलियां तहलील करके वजीर आजम को घर भेज दिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की हुकूमत को बहाल कर दिया। अब वजीर आजम और सदर का ऑफिस आमने सामने था और ये किसी सूरत मुल्क की मफाद में नहीं था। फिर वही हुआ जो होता आया है। आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ ने मार्शल लॉ तो नहीं लगाया, लेकिन गुलाम इसाक खान और नवाज शरीफ दोनों को इस्तीफा देने पे मजबूर करके बज़ाहिर इस बहरान का खात्मा कर दिया। नवाज शरीफ ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन वो आज भी इसे अपनी सबसे बड़ी गलती करार देते हैं। और यहाँ पर शरीफ खानदान ने 2 बड़े सबक सीखे। एक तो ये कि पाकिस्तान की सियासत में कामयाबी के लिए अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और फौज को साथ मिलाना जरूरी है। चाहे मेरिट पे तैनातियां हों या ना हो, लेकिन इन ओहदों पर आपके वफादार लोग जरूर होने चाहिए जो मुश्किल वक्त में आपके काम आ सके। और यहाँ से सियासत में शरीफ एम्पायर खड़ी करने की कोशिशों का आगाज हो गया। शरीफ खानदान ने यह भी सबक सीखा कि रियासती सतह पर बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हों या ना हो, लेकिन दुनिया के हुक्मरानों से ज़ाती ताल्लुकात ज़रूर होने चाहिए। इस मकसद के लिए कतर, सऊदी अरब और UAE के हुक्मरानों से ज़ाती मरासिम पैदा किए गए। इन ममालिक में सरमायाकारी भी की गई। शरीफ खानदान एवन फील्ड अपार्टमेंट्स को कतरी खानदानों के साथ इसी किस्म की कारोबारी डील करार देता है। 90 की दिहाई शरीफ एम्पायर्स के लिए सुनहरी दौर था। अगरचे 1993 में बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बन गई, लेकिन उन्हें इदारों से वो सपोर्ट हासिल ना हो सकी जो शरीफ खानदान को हासिल थी। आसिफ अली ज़रदारी की 8 साल जेल और मुकदमात से मीसाक जमहूरियत तक, ये सब वाक़यात अलग वीडियोस के मुतकाज़ी हैं। 1997 के इलेक्शन में नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत लेकर वजीर आजम बन गए और शहबाज शरीफ पंजाब के वजीर आला बन गए। ब्यूरोक्रेसी में तो पसंदीदा तैनातियां आसानी से होने लगी, लेकिन अदलिया से मज़ाहमत हुई। फौज से पंगा लेने का वक्त तभी नहीं आया था। सबसे पहले अदलिया को फतह करना ज़रूरी था। नवाज शरीफ ने आते ही सबसे पहले 58(2)B को ख़त्म कराया और सदर फारूक लगारी को घर भेजकर अपनी हुकूमत को मजबूत कर लिया। अब बारी अदलिया को फतह करने की थी। चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह, कहा जाता है कि उस वक्त के जस्टिस इफ्तिखार चौधरी या साकिब निसार थे जो जुडिशल एक्टिविज्म जारी रखे हुए थे। फिर वो मौका भी आया
کہ ایک مقدمے میں وزیر اعظم کو عدالت میں طلب کر لیا گیا، نواز شریف کو خود پیش ہونا پڑا۔ یہ خبریں بھی زیر گردش تھیں کہ کوئی نہ کوئی جواز پیدا کر کے نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا جائے گا، لیکن پھر وہ ہو گیا جو آج بھی پاکستان کی تاریخ میں سیاہ دھبا مانا جاتا ہے۔ نواز شریف کے کارکنان نے سپریم کورٹ پر دھاوا بول دیا، سپریم کورٹ کے دروازے توڑے گئے اور ججوں کو راہ فرار اختیار کرنی پڑی۔ مسلم لیگ نون کی اس وقت کی حکومت سینئر ترین ججوں کو 2 متحارب گروپس میں تقسیم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ساتھی جسٹس چیف جسٹس کے خلاف ہو گئی، فل کورٹ میٹنگ بلائی گئی اور جسٹس سعید الزمان صدیقی کی سربراہی میں باغی ججوں نے جسٹس سجاد علی شاہ کو چیف جسٹس تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ چیف جسٹس کی تقرری کے جواز پر سوال اٹھاتے ہوئے سپریم کورٹ کے 2 رکنی کوئٹہ بینچ نے جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف فیصلہ سنایا اور جسٹس سجاد علی شاہ کو گھر جانا پڑا، اور یوں بیوروکریسی کے بعد عدلیہ کا محاذ بھی فتح ہو گیا۔ نواز شریف کے قریب ترین وکلا کو لاہور ہائی کورٹ کا جج لگایا جانے لگا۔ یہاں نام لینا تو مناسب نہیں ہے، لیکن بہت سے ایسے بڑے نام ہیں جن میں سے کچھ ان کے آخری وقت تک وفادار رہے اور کچھ نے بغاوت کر دی۔ کچھ تو مشہور زمانہ پینما کیس کا حصہ بھی تھے۔ اس دوران جنرل جہانگیر کرامت سے بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے معاملے پر استعفیٰ لیا گیا اور جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف تعینات کر دیا گیا۔ لیکن یہاں پر نواز شریف نے وہی غلطی کی جو بھٹو نے جنرل ضیاء الحق کو منتخب کرتے وقت کی تھی۔ جنرل مشرف جنرل جہانگیر کرامت نہیں تھے، وہ دباؤ میں آنے والے نہیں تھے۔ جنرل مشرف کی نواز شریف سے تنازع کی الگ داستان ہے۔ یہ معاملہ کارگل سے کیسے شروع ہوا، اس پر ایک الگ ڈاکیومنٹری بنائی جا سکتی ہے، لیکن جنرل پرویز مشرف نے جہانگیر کرامت بننے سے صاف انکار کیا تو نواز شریف نے یہاں بھی سجاد علی شاہ ماڈل لاگو کرنے کا سوچا، جو بری طرح سے پٹ گیا۔ ہوا یوں کہ جنرل پرویز مشرف سری لنکا کے دورے پر تھے جب نواز شریف نے ان کی برطرفی کے احکامات جاری کیے اور جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف تعینات کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ فوج کے لیے بھی ناقابل قبول تھا۔ جنرل مشرف نے واپسی کے لیے اڑان بھری تو ان کے طیارے کو اترنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اگرچہ سپریم کورٹ طیارہ سازش کیس میں نواز شریف کو ان الزامات سے بری کر چکی ہے، لیکن بہرحال یہ ایڈونچر 12 اکتوبر 1999 کو مس ایڈونچر میں بدل گیا اور جنرل مشرف اقتدار میں آ گئے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کو اٹک قلعے میں قید کر دیا گیا، ان کو عمر قید کی سزا ہوئی اور محترمہ کلثوم نواز نے بہت متاثر کن جد و جہد کی۔ یہاں نواز شریف کے تعلقات کام آئے اور وہ 10 سالہ خاموشی کا معاہدہ کر کے سعودی عرب جلا وطن ہو گئے۔ جنرل مشرف اگر لال مسجد اور جسٹس افتخار چودھری کو برطرف کرنے کی غلطی نہ کرتے تو شاید شریف خاندان آج بھی جدہ ہی جلا وطن ہوتا۔ اب آگے کی کہانی آپ سب کو ہی معلوم ہے۔ حسین نواز نے کس طرح دوبارہ کاروبار کھڑا کیا۔ 2013 میں وزیر اعظم بننے سے لے کر پینما کیس میں نااہلی، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اور پھر عمران خان کے وزیر اعظم بننے اور تحریک عدم اعتماد سے ان کی گرفتاری تک، یہ تمام موضوعات تفصیلی ویڈیوز کا تقاضا کرتے ہیں۔ لیکن اس دوران ایک اور شخصیت نے پاکستان کی سیاست میں قدم رکھا اور وہ ہیں مریم نواز۔ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کی زندگی کا ایک خواب مریم نواز کو وزیر اعظم دیکھنا ہے۔ مریم نواز نے مزاحمت سے مفاہمت تک شریف خاندان کی لیگیسی کو شاندار انداز میں آگے بڑھایا۔ شہباز شریف بطور وزیر اعظم اور مریم نواز بطور وزیر اعلیٰ پنجاب شریف امپائر کو وہاں لے جا چکے ہیں جہاں ان کو بظاہر کسی طرف سے کوئی تھریٹ نہیں ہے۔ عدلیہ کو فتح کرنے کا خواب 26ویں اور 27ویں ترمیم کی صورت میں ہمیشہ کے لیے پورا ہو چکا ہے۔ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے کشیدگی، الزامات اور جنرل عاصم منیر سے پرسنالٹی کلیش نے شہباز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کے لیے ونڈر بوائے اور شاید مریم نواز کو ونڈر ویمن بنا دیا ہے۔ شریف خاندان نے جان لیا ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں اگر حکومت کرنی ہے تو ونڈر یا گڈ کاپ بند کر چلنا ہوگا۔
لیکن یہاں بھی پکچر ابھی باقی ہے، کہانی ختم نہیں ہوئی۔ آپ نے عدلیہ کو تو فتح کر لیا، بیوروکریسی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، وکلا تحریک اور کسی سیاسی تحریک کے بھی آثار نہیں، آپ کے ذاتی کاروبار بھی خوب پھل پھول رہے ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن اڈیالہ میں قید کاٹ رہا ہے۔ جسٹس ثاقب نثار، اعجاز الاحسن، عمر عطا بندیال، منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ بظاہر ماضی کا حصہ بن چکے ہیں، لیکن وہ قلعہ جسے فتح کر کے حقیقی معنوں میں اقتدار میں آیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ فی الحال آپ سے چھن چکا ہے، اور وہ ہے عوام کا قلعہ، مقبولیت اور ووٹ بینک۔ اگرچہ شہباز شریف اور مریم نواز اس قلعے کو واپس لینے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، میگا پروجیکٹس، خارجہ پالیسی کی کامیابیاں، پنجاب کی ترقی سمیت مختلف کاوشیں جاری ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ قلعہ آپ کی پہنچ سے باہر ہے، اور اس قلعے کی چابی جس کے ہاتھ میں ہے وہ کسی بھی قسم کا سمجھوتا کرنے سے انکاری ہے۔ لیکن فی الحال جاتی عمرہ سے شریف امپائر تک کا سفر کامیابی سے مکمل ہو چکا ہے۔ تو کیا پاکستان میں کوئی تبدیلی آئے گی یا شریف امپائر کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ آپ اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔